अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले हाजरीन से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए अब हम कहानी सुनते हैं, उमरो यार और तिलिस्मी कुआं। उमरो यार अपनी बीवी और बच्चों को लेने यमन गया हुआ था। इसकी गैर हाजिरी में इसका वफादार और जानिसार मुलाजिम मुकबल घर की रखवाली के लिए उमरू के घर में रिहाइश पजीर था। एक दिन वो सोकर बेदार हुआ और कमरे से बाहर आया तो इसने सेहन में एक खूबरू औरत को बैठे देखा। हैरान होकर इसके करीब पहुंचा तो औरत ने सर उठाकर इसकी जानिब देखते हुए पूछा, मैं उम्र यार से मिलने आई हूँ, वो इस वक्त घर में है या नहीं? इस पर मुकबल ने इसके मुकाबिल जमीन पर बैठते हुए कहा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा कि उमरू साहब घर पर हैं या नहीं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से घर के अंदर दाखिल हुई हो? बाहर का दरवाजा तो अब भी अंदर से बंद है। क्या तुम इतनी ऊंची दीवार फलांग कर अंदर आई हो? हमारे लिए किसी भी मुकाम पर पहुंच जाना कोई मुश्किल अमर नहीं है। तुम मुझे इतना बताओ कि उम्र यार कहाँ है? अगर अंदर किसी कमरे में मौजूद हैं तो इन्हें बुलाओ, मुझे इनसे बहुत जरूरी काम है। इस पर मुकबल ने मजीद हैरानी का इजहार करते हुए कहा, अगर तुम्हारे लिए कहीं भी पहुंचना मुश्किल नहीं है तो क्या तुम कोई जादूगरनी या कोई जिन्नी हो? वो बोली, देखो, मेरी हकीकत के बारे में जानने की कोशिश ना करो और ना ही इस बात की जिद करो। मैंने तुमसे जो पूछा है बस तुम इस बात का मुझे जवाब दो। क्यों? मैं तुम्हारी हकीकत के बारे में क्यों ना दरियाफ्त करूं? आखिर तुम गैर कानूनी तौर पर इस घर में दाखिल हुई हो, क्या इसके बारे में मैं तुमसे कोई बात ना करूं? फिर वही जिद। देखो, मैं तुमसे फिर कहती हूँ कि तुम मुझसे मेरे बारे में कोई बात ना पूछो, सिर्फ उम्रू के बारे में जवाब दो कि आया वो घर में है या नहीं। मगर मैं तो पहले अपनी बात का जवाब चाहूंगा, इसके बाद तुम्हें उमरू साहब के बारे में बताऊंगा कि वो इस वक्त घर में हैं या नहीं, बल्कि यमन गए हुए हैं। जल्दबाजी में मुकबल ने उसे उमरू के बारे में इसे आगाह कर दिया था कि वो यमन गया हुआ है, लेकिन जब इसे अपनी इस हमाकत का एहसास हुआ तो फौरन बात बनाते हुए कहने लगा, लेकिन वो यमन गए हैं या कहीं और? ये तो सचमुच मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी। इस पर वो औरत मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई और मुकबल से बोली, अब तुम्हें मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जान लिया है कि वो यमन अपनी बीवी और बच्चों को लेने गया हुआ है। मैं वहीं उससे मिल लूंगी। ये कहकर उसने अपने दोनों बाजू फैलाए और इसके साथ ही वो मुकबल की नजरों के सामने से गायब हो गई। मुकबल ने फौरन कलमा पढ़ते हुए कहा, अरे ये तो कोई जिन्नी या परी थी जो मेरी हमाकत से असल बात जानने ही गायब हो गई है। या अल्लाह, अब क्या होगा? कहीं ये मेरे आका को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुकबल इसी तरह से अपने आप से बातें करता हुआ नहाने की गर्ज से गुसल खाने में जा दाखिल हुआ। जब नहा धोकर गुसल खाने से बाहर आया और इसने एक मजबूत डेल डोल और लंबे तरंगे शख्स को सेन में बिछे हुए तख्त पोश पर बैठे हुए देखा तो अपने आप में डर कर रह गया। इस शख्स की शक्ल और शुबाहत ही कुछ खौफनाक सी थी। फिर भी मुकबल डरता सहमा कदम कदम चलता हुआ इसके करीब जा खड़ा हुआ। मुकबल को इससे बात करने की जुर्रत नहीं हो रही थी, लेकिन लिहाजा वो खामोश खड़ा रहा। आखिर इस शख्स ने ही इससे मुखातिब होते हुए पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई औरत आई थी? जी हाँ, आई थी। फिर सहमे हुए अंदाज में इससे पूछा, मगर आप कौन हैं? ये तुम ना पूछो कि मैं कौन हूँ, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमने उस औरत से कोई बात की थी या नहीं? तुमने इसे उम्रू के बारे में कुछ बताया तो नहीं कि वो यमन गया हुआ है? इस शख्स की इस बात पर मुकबिल शशपंज में पड़ गया कि वो इसे क्या बताए, अपनी हमाकत का इजहार कर दे या झूठ बोलकर इसे चलता करे। मुकबिल इस शख्स के हुलिये और वजूद से इतना जरूर जान गया था कि ये भी कोई जादूगर है या कोई जिन है। आदमजादों की नस्ल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुकबल को सोच में पड़ा देखकर इस शख्स ने बारोब आवाज में इससे मुखातिब होते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो एक ही मुक्का तुम्हारे सर पर मार कर तुम्हारा भुड़कस निकाल दूंगा। इस पर मुकबल ने खौफजदा होते हुए इसे इस औरत के बारे में आगाह कर दिया और यह भी इसे बता दिया कि कैसे इसने अपनी हमाकत से इसे बताया कि उम्र यमन गया हुआ है। हकीकत हाल जानकर वो शख्स सख्त गुस्से में भरा हुआ उठ खड़ा हुआ और मुकबल से बोला, बेवकूफ,
ملازم، تم نے اس عورت کو اصل بات سے آگاہ کر کے بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ امرو کی جان کو تم نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ عورت افراسیاب جادوگر کی غلام جننی تھی جو امرو کو اپنی قید میں کرنے کی خاطر اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب مجھے بھی اس کا پیچھا کر کے امرو کو اس کی قید میں جانے سے بچانا ہوگا۔ اس کی ان باتوں پر مقبل کا سارا خوف جاتا رہا، کیونکہ اس کی باتوں سے وہ جان گیا تھا کہ یہ کوئی امرو کا دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ جس پر اس نے اسے جواب دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ امرو صاحب کے ہمدرد ہیں تو آپ ان کی ضرور مدد کریں، آپ انہیں اس خبیث عورت کی قید میں جانے سے ضرور بچائیں۔ میری حماقت نے تو لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ بے وقوف، وہ کوئی معمولی جننی نہیں تھی، بڑی خوفناک اور طاقتور جننی ہے، جنوں کے ایک بہت بڑے اور طاقتور قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ اسے تو کوئی غلام بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر افراسیاب کے پاس اپنے گروہ کا بخشا ہوا ایسا کلام تھا کہ جسے پڑھ کر وہ بڑے سے بڑے سرکش جن کو بھی اپنے قابو میں لا سکتا تھا۔ سو اس نے اسی کلام سے کام لے کر اس سرکش اور غسیلی جننی آتو کو اپنی لونڈی بنایا ہوا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ اس سے تمہاری جان بچ گئی۔ اگر اسے تم پر ذرا بھی غصہ آ جاتا تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتی، فوراً تمہیں اپنے کسی سحر سے ہلاک کر دیتی۔ اس پر مقبل نے کہا، ایسی زبردست جننی کو تو اپنے سحر ہی سے امرو صاحب کا پتہ چلا لینا چاہیے تھا، اسے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ برخوردار امرو عیار کے پیر و مرشد میر حمزہ کی اس پر بے شمار عنایتیں ہیں۔ انہوں نے اسے ایک ایسا تویز بخش رکھا ہے جس کی تاثیر سے امرو اپنے دشمنوں سے مخفی رہتا ہے۔ اگر اس کا دشمن اس کے آمنے سامنے بھی آ جائے تو اس کے کسی تلوار کے وار سے یا سحر سے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، اس کے ہر وار سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اس کے پیر و مرشد کا اس پر بہت بڑا احسان ہے۔ پھر تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ امرو کا بال بھی بیکا نہ کر سکے گی، گرفتاری تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس نے مقبل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، سحر کے علاوہ بھی آتو جننی کے پاس امرو کو اپنی گرفت میں کرنے کی بہت سی سازشیں ہیں، جن میں سے وہ کسی کو بھی بروئے کار لا کر امرو کو بے بس اور لاچار بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے مجھے امرو کی مدد کے لیے جانا ہوگا۔ خدارا آپ میرے آقا کی مدد ضرور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبیث جننی کی کسی سازش سے میرے آقا اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر رہ جائیں۔ اس پر وہ شخص جو کہ سام نامی جن تھا اور وہ بھی امرو کی طرح امیر حمزہ کا وفادار مرید تھا، اور جسے امیر حمزہ نے ہی آتو کے پیچھے روانہ کیا تھا، کیونکہ انہیں خواب میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا جان نثار مرید آتو نامی جننی کے کسی جال میں پھنسنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے سام کو امرو کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ سام نے تخت پوش پر سے اٹھتے ہوئے کہا، میں یمن جا رہا ہوں۔ اگر وہ نامراد جننی اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوئی تو میں امرو کو صورتحال سے آگاہ کر کے اسے ہوشیار اور چکنا کر دوں گا۔ اس پر وہ اپنی زنجیر میں اسے قید کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ ایسا ضرور کریں اور جلد یمن پہنچ کر یہ کام کریں، مگر آپ اتنا تو مجھے بتا دیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ بس میرے بارے میں تم یہی جانو کہ میں امرو کا ایک مددگار دوست ہوں اور میرا نام سام ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی سام مقبل کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مقبل نے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں کن اذیتوں میں پھنس گیا ہوں، کس قسم کی جنس نے اس گھر میں آنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ میرے حال پر رحم فرما اور اسے ہر بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھ، آمین۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے اور اس کے بعد اپنے لیے ناشتہ تیار کرنے کی غرض سے باورچی خانے میں جا داخل ہوا۔ سامری جادوگر اپنے گرد افراسیاب جادوگر کے قدموں میں بیٹھا اس سے امرو کی گرفتاری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ افراسیاب نے اس سے کہا، دیکھو سامری، جو ہی امرو گرفتار ہو کر تمہارے روبرو پہنچے تم نے اسے کوئی ڈھیل نہیں دینی، فوراً اس سے سنہرے پانی والے کنویں کا نقشہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر وہ نقشہ ہمیں مل گیا تو اس کنویں کے پانی سے ہم دنیا بھر کے امیر ترین جادوگر بن جائیں گے، کیونکہ جس شے پر بھی ہم اس پانی کے چند قطرے چھڑکیں گے وہی شے فوراً سونے کی ہو جائے گی۔ گرو مہاراج، آپ اس بات کا تو مجھے یقین دلائیں کہ اس کنویں کا نقشہ امرو ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے۔ اس پر افراسیاب نے اسے بری طرح سے جھڑکتے ہوئے جواب دیا، تم مجھے جادوگر کم اور بے وقوف زیادہ لگتے ہو۔
لیکن آج میں تمہیں اس نقشے کی پوری کہانی سے آگاہ کر ہی دوں تو اچھا ہے۔ مجھے کریالی نے اس کے بارے میں ایک ایک بات سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ جب جنوں اور دیووں کے مابین کوکاف کی ایک وادی میں جنگ ہوئی تھی تو اس وقت اس سنہری پانی والے کنویں کا نقشہ دیووں کے قبضے میں تھا، مگر جب جنوں کی جانب سے انہیں خوفناک شکست سے دوچار ہونا پڑا تو وہ اس وادی سے بھاگتے ہوئے نقشہ وہیں کہیں پھینک گئے، جسے بعد میں ایک جن نے اٹھا کر اپنے بادشاہ کو دے دیا، کیونکہ وہ نقشہ اس جن کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے نقشے پر موجود تمام لکیروں کو ساحری اور جادوگری کی لکیریں ہی جانا تھا، جس پر اس نے اپنے بادشاہ ہی کے حوالے کر دینے میں بھلا جانا۔ بادشاہ سنو سنام نے وہ نقشہ لے کر اسے غور سے دیکھا، مگر اس کی سمجھ میں بھی وہ نقشہ نہ آیا۔ اس نے بھی اسے دیووں کے کسی کیے ہوئے سحر ہی کے بارے میں خیال کیا، جس پر سنوس نام نے سوچا کہ اس جادو کا کوئی ضرور توڑ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیووں کے اس کیے ہوئے سحر کی بدولت وہ کسی نئی مصیبت میں مبتلا ہو کر رہ جائیں۔ اس پر سنوس نام نے اپنے وزیر کو بلوا کر اس نقشے کے بارے میں ساری بات کی اور ساتھ ہی وہ نقشہ کھول کر اس کے سامنے بھی رکھ دیا۔ سنوس نام کا وزیر بڑا ذہین اور دور اندیش جن تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک آدم زادوں کے ساتھ بھی رہا تھا، جس پر اسے آدم زادوں کی ایک ایک حرکت کا علم تھا، لہٰذا اس نے اپنا نام بھی جنوں کے ناموں کی طرح نہیں رکھا تھا، بلکہ آدم زادوں جیسا اپنا نام رکھا تھا، یعنی عہدہ برا۔ بہرحال جب اس نے وہ نقشہ غور سے دیکھا اور اس پر پڑی ترچھی لکیروں کا مطالعہ بھی کیا تو وہ جان گیا کہ یہ کس چیز کا نقشہ ہے۔ اس پر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بادشاہ سے عرض کی، حضور، یہ نقشہ کسی ساحری کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ اس نقشے کی بدولت تو آپ کی عزت کو نہ صرف 4 چاند لگ سکتے ہیں، بلکہ آپ دنیا کے عظیم ترین اور طاقتور دولت مند شہنشاہ جنات بھی بن سکتے ہیں۔ آپ اس نقشے کی بدولت جنوں کے تمام قبائل سے بڑھ چڑھ کر امیر ہوں گے۔ آپ کے پاس سونے کا اتنا بڑا ڈھیر ہوگا کہ جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آیا ہوگا۔ نوس نام نے کچھ بے قراری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عہدہ بڑا، بات ذرا مختصر کرو، تم صرف یہ بتاؤ کہ ہم اس نقشے سے کام کیا لے سکتے ہیں۔ حضور، یہی بات تو میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں۔ شاید جنات، اس کنویں کے پانی میں یہ خاصیت ہے کہ آپ اس کے پانی کے چند قطرے جس کسی شے پر بھی چھڑکیں گے وہی شے سونے کی ہو جائے گی۔ یہ نقشہ اسی کنویں کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کہاں اور کس مقام پر ہے۔ اس پر جو الٹی سیدھی اور ترچھی لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل کوئی عام سی لکیریں نہیں ہیں، بلکہ دیووں کی زبان میں اس کنویں کے پانی کی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ پھر تو ان ظالم اور کافر دیووں کے ہاں بے پناہ سونا ہوگا، اور وہ اس سونے کی بدولت بہت سے جن بھی خرید کر ہمارے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس بات سے دیو بھی آگاہ ہوں گے کہ جنات سونے کے شیدائی ہیں اور اسے اکٹھا کرنے میں وہ اپنی عمریں بھی پوری کر دیتے ہیں۔ عہدہ برا نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دیو نے، جو کہ ابلیس ملعون کے پیروکار ہیں، کہیں بڑھ کر جنات سونے کے شیدائی ہیں، مگر میں آپ سے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہنوز دیو نے اس کنویں سے پانی سے سونا حاصل نہیں کیا ہے، کیونکہ نقشے کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ ابھی تک اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ جس طرح یہ طے کیا ہوا تھا، یہ نقشہ انہیں ملا اسی طرح سے وہ اب بھی ہے، اسے دوبارہ کھولا بھی نہیں گیا، اس لیے دیو اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ البتہ وہ دیو ضرور اس کی حقیقت سے آگاہ ہوگا جس کے پاس یہ نقشہ ہوگا یا جس نے اسے دیا ہوگا۔ اس نے اسے اس کی اصلیت سے اسے ضرور آگاہ کیا ہوگا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ اس نقشے سے کوئی کام نہ لے سکا اور اسے جنگ کے دوران ہی کہیں گرا کر چلا گیا۔ اگر وہ نابکار دیو اس نقشے کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا تو اسے تلاش کرنے یہاں تک ضرور آئے گا، اور ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس نقشے کے بارے میں ہم سے بھی پوچھے۔ اس لیے میرے خیال میں اس نقشے کو ہمیں کہیں چھپا دینا چاہیے۔ جب وہ اس کی تلاش بسیار اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ جائے گا تو پھر ہم اس نقشے کو نکال کر اس سے سونا بنانے کا کام لیں گے۔ اس نقشے کی بدولت کنواں تو ہمیں مل جائے گا نا؟ جی ہاں حضور، کیوں نہیں ملے گا؟ جہاں یہ کنواں ہے اس جگہ کی تمام اہم نشانیاں اس نقشے پر موجود ہیں، مگر جناب والا، ہم اس کو کہیں چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیوں؟
اس نقشے کو چھپا کر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ حضور والا دیو خلیص مٹی اور آگ کی پیداوار ہیں، ان میں سونگنے کی قوت خدا کی تمام مخلوقات سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے جس کسی شے کو ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جہاں وہ شے چھپائی گئی ہوگی اس کی بو انہیں پہنچ جائے گی، لہٰذا وہ فوراً اس جگہ پہنچ کر اپنی گمشدہ شے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے نہ تو آپ اس نقشے کو اپنے محل کے کسی بھی حصے میں چھپا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اسے زمین کے کسی مقام پر اسے دفن کر کے اوپر کوئی نشانی رکھ سکتے ہیں۔ دونوں شکلوں میں دو اس نقشے کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے وزیر اعظم کہ وہ اس نقشے کی خاطر ہم تک نہ ہی آئے۔ آپ یہ بات نہ سوچیں حضور، جس کسی دیو کو اس نقشے کی اہمیت کا علم ہوگا وہ ہم تک ضرور پہنچے گا اور نقشہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وزیر اعظم نے مزید کہا، میرے خیال میں ابھی یہ قیمتی نقشہ تمام دیووں کے علم میں نہیں ہے، صرف 2-4 ہی کے علم میں یہ نقشہ ہے۔ اگر تمام دیووں کو اس نقشے کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی نقشہ لیے بغیر نہ تو جنگ بند کرتے اور نہ ہی وہ یہاں سے دفان ہوتے۔ اس لیے اس نقشے کے بارے میں بہت کم دیووں کو علم ہے اور وہ دیو بھی عام دیو ہیں، حکومت کے کسی عہدے پر فائز نہیں ہیں۔ اس پر بادشاہ سنام نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کمال ہے، ایک ایسی قیمتی اور لاجواب شے کا پتہ ایک عام دیو کو کیوں کیا گیا ہے؟ غالباً ابلیس لعین نے کسی دیو کو خدمات سے خوش ہو کر اسے یہ تحفہ اس نے دیا ہوگا۔ ابلیس کے سوا کوئی بھی طاقت اس قسم کا تحفہ کسی کو دیتی نہیں کہ جس سے انسان گمراہ ہو کر رہ جائے۔ پھر تمہارا اس نقشے کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ کیا اسے اس دیو کو دے دیا جائے جو اس کی تلاش میں ہمارے پاس آئے؟ وزیر عہدہ برا نے کہا، نہیں ماں بدولت، ایسا ہرگز نہ کریں، یہ نقشہ کسی بھی دیو کے ہتھے نہیں لگنا چاہیے۔ اگر کسی ایک کو بھی یہ نقشہ مل گیا تو وہ بے پناہ سونا حاصل کر کے نہ صرف ہمارا جینا حرام کر دے گا بلکہ اور بھی بہت سی برائیاں پیدا کرنے میں پیش رہے گا۔ پھر اسے ہم کہاں چھپائیں گے؟ کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ جہاں سے وہ دیو اسے حاصل نہ کر سکے۔ اس پر وزیر اعظم کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ سوچنے کے بعد اس نے کہا، آپ اس نقشے کو کسی آدم ذات کے سپرد کر دیں۔ واہ وزیر اعظم، یہ بھی تم نے خوب کہی۔ آدم ذات تو ہم سب ہوائی چیزوں سے بڑھ کر ظالم اور لالچی ہیں، وہ تو اس نقشے کو پاتے ہی فوراً کنویں پر جا قبضہ کریں گے اور پھر جس قدر سونا چاہیں گے بنانا شروع کر دیں گے۔ تم آدم ذات کی بات نہ ہی کرو تو اچھی بات ہوگی۔ اس پر وزیر اعظم نے بڑی تحمل مزاجی سے سوچتے ہوئے جواب دیا، جناب، آدم ذات کو اشرف المخلوقات سمجھا اور کہا گیا ہے، اس لیے ہر آدم ذات دولت کا لالچ نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو دولت کو ایمان اور عبادت کی راہ میں رکاوٹ جانتے ہیں، اس لیے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے یا ان کے پاس تحفے کے طور پر آتا رہتا ہے وہ سب لوگوں کے مابین بانٹ دیتے ہیں، ایک معمولی دمڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ اس نقشے کو کسی ایسے بے لوث اور دولت سے نفرت کرنے والے آدم ذات کے حوالے کر دیں گے تو وہ اس سے قطعاً کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ اسے امانت سمجھ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا۔ اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ابلیس کے ان پیروکار دیوؤں کو آدم ذات کی دنیا میں جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کوئی دیو بھی ویرانوں کے سوا آدم ذات کی دنیا کے کسی حصے میں جا کر رہ نہیں سکتا۔ البتہ ہم جن حضرات نہ صرف آدم زادوں کے ہاں آ جا سکتے ہیں بلکہ ان کی دنیا میں رہائش بھی رکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی روک ٹوک اور ممانعت نہیں ہے۔ موہ جن ہی نہیں، کفار جن بھی آدم زادوں کی دنیا میں رہائش رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، خواہ وہ آدم زادوں کو آزار ہی کیوں نہ دیں، مگر موہد جنات جو اللہ اور اس کے نبی برحق کو ایک جانتے ہیں جیسے کہ ہم ہیں، آدم زادوں کو کوئی آزار نہیں پہنچاتے بلکہ گاہے بگاہے کسی بگڑے ہوئے معاملے میں ان کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ میرے ذہن میں آدم زادوں میں سے ایک عظیم، بہادر اور مجاہد شخصیت آتی ہے۔ اس شخصیت کا نام امیر حمزہ ہے، بہت بڑے درویش اور اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہیں۔
ہر دم عبادت کرتے اور حلال روزی کمانے میں مصروف رہتے ہیں۔ کفار جنات پر وہ کئی بار فتح پا چکے ہیں، آپ بھی انہیں ضرور جانتے ہوں گے، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ نقشہ ان کی تحویل میں دے دیں۔ جب دیو اس نقشے کو پانے میں ناکام ہو جائیں گے اور اطمینان سے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم امیر حمزہ سے یہ نقشہ واپس لے لیں گے اور اس کے بعد اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ اس پر بادشاہ سنام نے ایک ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، ہاں وزیر اعظم، ہم امیر حمزہ کی بے مثال شخصیت سے آگاہ ہیں، ہم ان کے اعلیٰ کردار و افعال سے واقف ہیں، واقعی ہم اس نقشے کو بطور امانت ان کی تحویل میں رکھ سکتے ہیں، مگر یہ نقشہ ان کے پاس لے کر جائے گا کون؟ حضور والا، جائے گا کون؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہمارے قبیلے میں ایک سام نامی مومن جن ہے، وہ امیر حمزہ کا مرید بھی ہے، ہم یہ نقشہ اسے دے کر اور پوری بات سمجھا کر اسے امیر کی جانب روانہ کریں گے، پھر اسے بلانے میں دیر نہ کرو، عہدہ براں جلد اسے ہمارے روبرو پیش کرو، اس سے قبل کہ دیو اس نقشے کے حصول میں ہم پر دوبارہ حملہ آور ہوں، ہمیں یہ نقشہ فوراً امیر تک پہنچا دینا چاہیے۔ اس پر عہدہ براں نے اپنا منہ اونچا کر کے 3 بار سام کا نام لیا، اس پر سام اسی دم بادشاہ اور وزیر کے روبرو حاضر ہو گیا۔ ماں بدولت نے غلام کو کس لیے یاد فرمایا ہے؟ کیا تم مصروف تھے؟ جی ہاں، جنگ میں زخمی ہونے والے جنات کی مرہم پٹی کروا رہا تھا، تمہارے کچھ دیر کے لیے کہیں چلے جانے پر زخمیوں کا کام تو رک نہیں جائے گا؟ نہیں نہیں حضور والا، سارا کام بڑی خوش اسلوبی سے ہو رہا ہے، زیادہ تر جادو کی طاقت سے ہی مریضوں کو تندرست کیا جا رہا ہے، مرہم پٹی تو معمولی زخموں کے لیے کی جا رہی ہے۔ آپ تو جمانہ اور روما سے بخوبی آگاہ ہیں، وہ سخت زخموں کو اپنے سحر سے ہی تندرست کرنے میں پوری قوت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، تم نے درست کہا ہے، جمانہ اور روما واقعی بڑے کام کے جنات ہیں، انہیں سحر پر بھی پورا عبور حاصل ہے۔ اب بادشاہ سنام نے سام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سام، تمہیں یہ نقشہ لے کر اپنے پیر و مرشد امیر حمزہ کے پاس جانا ہوگا۔ وہ کس لیے حضور؟ سام کے پوچھنے پر بادشاہ نے وزیر اعظم کی جانب دیکھا، جس پر وزیر اعظم نے سام کو سمجھاتے ہوئے کہا، سام، یہ ایک مقام کا نقشہ ہے جو دیووں کی ملکیت ہے، لیکن ہمارے ہتھے لگ جانے پر ہم اسے ان دیووں کو واپس نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے اگر اس نقشے کو کہیں چھپانے کی کوشش کی تو دیو اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے ہمیں اسے کہیں چھپا کر دوبارہ دیووں سے جنگ مول نہیں لینا چاہیے، ایسے میں وہ جنگ بھی کریں گے اور نقشہ لے جانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، مگر یہ نقشہ کسی آدم ذات کی تحویل میں ہوگا تو دیو اسے حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ آدم زادوں کی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس بات سے تم بھی آگاہ ہو، اس دور میں امیر حمزہ سے بڑھ کر کوئی بھی آدم زاد ایماندار اور اپنے عہد کا پابند نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو بہت کم تعداد میں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ نقشہ امانت کے طور پر امیر حمزہ کے پاس رکھ آؤ، جب دوبارہ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو ہم اسے تمہارے ہی ذریعے واپس بھی منگوا لیں گے۔ مگر اس نقشے پر کیا ہے؟ کسی مقام کی نشاندہی کیوں اور کس لیے کی گئی ہے؟ یہ ہم تمہیں بعد میں خود ہی بتا دیں گے، پہلے تم اس نقشے کو امیر کے حوالے کر کے آؤ۔ بہت بہتر حضور، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، ہماری جانب سے امیر کو سلام ضرور عرض کر دینا اور خیر و عافیت بھی دریافت کرنا۔ جی بہت بہتر حضور۔ سام نے یہ کہتے ہوئے بادشاہ کے ہاتھ سے نقشہ لے کر اسے سنبھال کر اپنی جیب میں رکھا، پھر انہیں خدا حافظ کہتا ہوا ان دونوں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو کر امیر حمزہ کے خیمے کے دروازے پر جا کر حاضر ہوا۔ سام خیمے میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے ہی چاہتا تھا کہ اندر سے اسے امیر حمزہ کی بلند آواز آتی ہوئی سنائی دی، سام، اندر چلے آؤ، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر سام خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا، ادب سے امیر کی خدمت میں سلام پیش کیا، پھر ان کی اجازت سے ان کے مقابل بادب ہو کر بیٹھ گیا۔ امیر حمزہ گاؤ تکیہ کا سہارا لیے تسبیح پھیر رہے تھے، اس وقت ان کے قرب و جوار میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ خیمے میں تنہا بیٹھے تھے۔ امیر نے کھجوروں کا تشت سام کے آگے رکھتے ہوئے کہا، بسم اللہ کرو سام، طائف کی کھجوریں ہیں، انہیں کھاتے بھی جاؤ اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے بھی جاؤ کہ تم کس غرض سے آئے ہو۔ اس پر سام نے پہلے تو اپنے بادشاہ سنام اور وزیر اعظم عہدہ برا کا سلام پیش کیا، پھر ان کی جانب سے خیر و عافیت پوچھی،
میر سام کی ان باتوں کا جواب دے چکے تو سام نے ان کے روبرو نقشہ جو کہ بکری کی کھال پر رقم تھا امیر کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، پیر و مرشد، میرے نیک دل بادشاہ نے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ یہ نقشہ آپ کی خدمت اقدس میں امانت کے طور پر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ میر نے نقشہ سام سے لے کر اسے کھولا اور غور سے دیکھنے کے بعد بولے، یہ آگ انہوں نے ہمارے ہی پاس رکھنے کے لیے روانہ کرنی تھی، کسی اور کے ہاں رکھنے کے لیے بھیج دیتے؟ یا پیر و مرشد، انہیں آپ سے بڑھ کر کسی پر اعتماد ہی نہیں تھا؟ کیوں دنیا میں بھلے اور ایماندار لوگوں کا کوئی قحط پڑ گیا ہے کیا؟ ہم سے بھی بڑھ کر بڑے بڑے ایماندار اور اللہ کے بندے اس دنیا میں موجود ہیں۔ حضور والا، میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنے بادشاہ سلامت کا جو حکم ملا ہے اس پر عمل کرنا میرا فرض تھا۔ جیتے رہو، وفادار اور جانثار ہو تم۔ ہم یہ امانت سنبھالنے کے اہل تو نہیں، پھر بھی تمہاری دل جوئی کے لیے رکھ لیتے ہیں، مگر ہم تمہیں اتنا بتا دیتے ہیں کہ ہم اسے زیادہ دنوں تک اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بسرے کے عمر و عیار کے حوالے کر دیں گے، وہ اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا۔ مگر حضور، کہیں عمرو صاحب کسی لالچ میں نہ آ جائیں؟ نہیں سام، ایسا سوچنا بھی نہیں کہ عمرو اس امانت کے بارے میں کوئی غلط قدم اٹھانے کی جرت بھی کرے گا۔ وہ ہماری امانت کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرے گا۔ ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ ہم عموماً اپنے اس معمولی مسکن کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کسی مرید کے ہمراہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے اس مسکن پر کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی ملازم نہ کوئی غلام۔ ایسے میں کوئی بھی بددیانت اس امانت کو چرا کر لے گیا تو ہمارے لیے اس کا حصول مشکل پڑ جائے گا، اس لیے ہم اسے عمرو کے حوالے کر دیں گے۔ پیر و مرشد، کیا کسی فرد کو آپ کے ہاں بھی چوری کرنے کی جرت ہو سکتی ہے؟ بیٹا سام، انسان کا دل اور اس کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی بھی بددیانت انسان بری نیت کے ساتھ ہمارے اس خیمے میں سے کوئی بھی شے چرا کر لے جا سکتا ہے، قیمتی یا کوئی معمولی شے، جو بھی اسے پسند آئے گی اسی کو لے اڑے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی شے کے چوری ہو جانے پر ہم اسے حاصل کرنے کی خاطر اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے رہیں یا کسی اور کو اس کے حصول کے لیے تکلیف دیں۔ یہ دونوں ہی باتیں ہمارے لیے سوہان روح سے کم نہیں ہیں، اس لیے ہم اس نقشے کو عمرو کے حوالے کرنے میں ہی بھلا جانتے ہیں، جیسے آپ حضور کی منشا۔ البتہ میں اپنے بادشاہ سلامت کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں گا۔ ہاں سام، انہیں میری طرف سے پوری بات سے آگاہ کر دینا۔ پھر سام رہ نہ سکا تو اس نے امیر حمزہ سے بھی پوچھ لیا کہ اس نقشے میں کس حقیقت کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس پر میر حمزہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جو بات تم سے تمہارے بادشاہ نے نہیں کی، تم وہ ہم سے کیوں اگلوانا چاہتے ہو؟ بس اس شے کے بارے میں اتنا ہی جانو کہ یہ اگر کسی اللہ والے کے گھر میں ہوگی تو آگ ہوگی، بلکہ اس نیک انسان کے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہوگی، اس لیے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا شیدائی اسے اپنے ہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ شے عمرو صاحب کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگی؟ عمرو عیار میں ایک یہ خوبی ہے کہ اسے دنیا کی باتوں میں کافی عمل و دخل ہے، اس لیے وہ اسے اپنے پاس رکھ بھی لے گا تو اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ حضور، آپ روشن ضمیر ہیں، بھلا آپ سے کوئی حقیقت کیوں کر چھپی رہ سکتی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد سام نے میر سے چلنے کی اجازت طلب کی، جس پر امیر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے تو اسے گلے سے لگایا، پھر اسے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، سام، ہماری جانب سے اپنے بادشاہ اور وزیر کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کرنا، اور یہ بھی کہنا کہ ہم فقیر لوگ ہر دم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوکاف کے کفرستان میں توحید کا چراغ روشن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ اور پائندہ رکھے۔ اس پر سام نے امیر کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ دوبارہ اجازت طلب کی۔ امیر حمزہ نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دی تو سام اسی دم ان کے خیمے سے غائب ہو کر کوکاف میں جا پہنچا۔ سام نے ابھی بات کا آغاز بھی نہیں کیا تھا کہ اسی دم دو جنات نے بادشاہ جنات کے روبرو حاضر ہو کر عرض کی، حضور، چند دیو آپ سے ملنے پر بزیدے ہیں۔ جن کی اس بات پر سنام اسی وقت جان گیا کہ یہ دیو کس غرض سے آئے ہیں، یقیناً یہ اسی نقشے کی تلاش میں آئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ ہم نے نقشہ امیر حمزہ کی تحویل میں دے دیا ہے،
سنوس نام نے اپنے دل میں یہ کہا اور ان جنات کو حکم دیا کہ وہ ان میں سے ایک دیو کو اندر بھیج دیں۔ اس پر جنات نے باہر جا کر ان میں سے ایک دیو کو، جو ان میں معتبر تھا اور جس کا نقشہ بھی تھا، بادشاہ سنوس نام کے روبرو حاضر ہونے کو کہا۔ اس نے بادشاہ کے روبرو پہنچ کر بادشاہ سلامت کو کوئی سلام نہ کیا، بلکہ بڑے روکھے پن سے بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہمارا ایک نقشہ جو کہ بکری کی کھال پر تھا، آپ سے جنگ کے دوران میں کہیں گر گیا ہے۔ آپ ہمیں اس کی تلاش کرنے کی اجازت دیں گے تاکہ ہم اسے تلاش کر کے یہ اطمینان کر لیں کہ وہ یہاں نہیں گرا تھا بلکہ کہیں اور گرا ہے، تاہم ہم اسے کہیں اور جا کر تلاش کریں، اور اگر آپ کے کسی جن نے اٹھایا ہو تو تب بھی وہ نقشہ ہمیں اس سے دلوا دیں۔ سنوس نام کے پاس اس وقت وزیر اعظم عہدہ برا موجود نہیں تھا، لہٰذا اسے اس بے ادب دیو کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے سام جن کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے جا کر وزیر اعظم کو بلا کر لائے۔ اس پر سام نے اسی دم اپنے آپ میں وزیر اعظم کو یاد کیا، جس پر اسی دم وزیر اعظم اپنے بادشاہ کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے دیو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہمارے وزیر سے بات کرو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیو نے گھور کر پہلے بادشاہ کی جانب دیکھا، پھر انہی نظروں سے اس نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی بات کو دہرایا، جس پر وزیر نے ہلکا سا کہا مارتے ہوئے کہا، جنگ کے فوری بعد ہم نے زخمیوں اور مردوں سے میدان صاف کروا دیا تھا۔ اگر تم لوگوں کا کوئی نقشہ وہاں گرا ہوتا تو وہ ہمارے کسی جن کو ضرور مل جاتا اور وہ ہمیں دے بھی دیتا۔ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ اس جن نے نقشہ مل جانے پر بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ بتایا ہو۔ اس پر وزیر اعظم نے اسے جواب دیا، ہمارا کوئی بھی جن ایسی حماقت نہیں کرتا، انہیں میدان میں پڑی جو بھی شے ملے گی وہ فوراً ہمارے حوالے کر دے گا، خواہ وہ شے کام کی ہو یا نہ۔ اس پر اس دیو نے اصیلی نظروں سے بادشاہ اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، چل یا بدیر ہمیں پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ نقشہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہی میدان جنگ میں ہوگی یا گروہ ابلیس کے ساحل سمندر پر۔ دیکھو ہم موحد ہیں، اس خدا کے پرستار ہیں جس کے قبضے قدرت میں تمہارے گروہ کی بھی جان ہے، اس لیے تم دھمکیاں دے کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم تم سب کو دوبارہ بھی شکست سے دوچار کر سکتے ہیں، ہر بار شکست ہمارا مقدر ہی نہیں بن سکتی، شکست تم لوگوں کا بھی مقدر بن سکتی ہے، کیونکہ ہمارا گروہ بھی تمہارے خدا سے کم طاقت نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر دیو اسی دم بادشاہ سنوس نام کے کمرے سے باہر نکل گیا۔